एपिसोड 109। स्टीयरिंग पर मेरा हाथ काम कर रह गया। मैंने उसका नाम सुन रखा था। वो अरबपति सरमायादार था और उन लोगों में से था जिन्हें खुद भी अपनी दौलत का इल्म नहीं होता। गुज़िश्ता कई बरसों से वो सियासत के मैदान में भी तबाह आजमाई कर रहा था और शायद हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से कौमी असम्बली का इंतखाब भी लड़ चुका था। मगर फिर मुल्क पर मार्शल लॉ मुसल्लत हो गया तो सियासी सरगर्मियाँ मांद पड़ गईं। वो मुल्क की खासी अहम शख्सियात में शुमार होता था। उसकी हैरत बजा थी कि मैं उसे पहचान नहीं सका था। अब मुझे हैरत हो रही थी कि जमाली जैसा अरबपति शख्स जिसके एक इशारे पर बड़े से बड़ा और नामुमकिन से नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता था, वो यूं खौफजदा होकर क्यों भाग रहा था। उसका ताल्लुक अंदरून सिंध के एक जागीरदार घराने से था। अगर वो पुलिस से मदद ना भी लेता तो उसके ज़ाती मुहाफ़िज़ इतने थे कि उसे ख़तरे में देखकर कुश्तों के पुश्ते लगा देते। इस दौरान में हम अपार्टमेंट तक पहुँच गए थे। मैंने गाड़ी गैराज में खड़ी की और अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुँच गया। की रिंग में अपार्टमेंट की चाबी मौजूद थी। मुझे याद आ गया कि दरवाजे की 2 चाबियां थीं, एक ग्लोरिया के पास थी और दूसरी मेरे पास। क्या यहाँ कोई मुलाजिम या चौकीदार नहीं है? मैं गरीब आदमी हूँ जमाली साहब, इसलिए कोई मुलाजिम अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अब इतने गरीब भी नहीं हो। जमाली पहली दफ़ा खुलकर मुस्कुराया। गरीब आदमी इतना महंगा अपार्टमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकता और इतनी कीमती गाड़ी भी नहीं रख सकता। अरे ये सब कुछ मेरा नहीं है, ना सिर्फ ये अपार्टमेंट बल्कि इसकी एक एक चीज़ किराए की है। वैसे आप क्या पसंद करेंगे, हार्ड या सॉफ्ट ड्रिंक? फिलहाल तो मुझे कॉफ़ी की तलब हो रही है। ब्लैक कॉफ़ी मिल जाए तो क्या ही बात है। जमाली ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। आप तशरीफ़ रखें, मैं 5 मिनट में कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ। ये कहकर मैं किचन में चला गया। ग्लोरिया ने किचन को आईने की तरह चमका दिया था। कॉफ़ी के 2 कप पीने के बाद जमाली काफ़ी हद तक संभल गया। फिर उसने सिगरेट सुलगाया और पुरख्याल अंदाज में उसके गहरे गहरे कश लेने लगा। मैंने भी उसे छोड़ना मुनासिब न समझा। वो शायद ये फैसला कर रहा था कि मुझ पर एतमाद करना चाहिए या नहीं, और एतमाद कर भी ले तो किस हद तक। जमाली ने पूरी सिगरेट इसी सोच विचार में ख़त्म करके एस्ट्रे में मसली और नई सिगरेट सुलगाने लगा। उसने सिगरेट का भरपूर कश लिया और बोला, मैं असल में पाइप पीने का आदी हूँ, मगर उजलत में अपना पाइप और पाउच लेना भूल गया। उसकी बात सुनकर मैं भन्ना गया, मगर मैंने बहुत मुश्किल से अपनी झंझलाहट पर काबू पाया और कहा, फिलहाल तो सिगरेट पर गुजारा करें, सुबह मैं आपको पाइप भी ला दूंगा और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी। वो दोबारा किसी गहरी सोच में गर्क हो गया। मुझे उसके अंदाज से झंझलाहट हो रही थी। दिल चाह रहा था कि उसका हाथ पकड़ूं और घसीट कर दरवाजे से बाहर निकाल दूं कि जहां सींग समाए चले जाओ। मुझे खुदाई फौजदार बनने का कोई शौक नहीं है। दूसरी सिगरेट खत्म करने के बाद उसने तीसरी सिगरेट सुलगाई और बोला, गलती इसमें मेरी ही थी। मुझे उन गैर मुल्कियों पर एतमाद नहीं करना चाहिए था। अगर आपने मुझे कुछ बताने का फैसला कर लिया है तो प्लीज़ मुझे शुरू से बताइए। मुमकिन है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, वरना हो सकता है कि बेखबरी में आपके साथ मैं भी मारा जाऊं। जमाली एकदम उठ खड़ा हुआ। तुम ठीक कहते हो, मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, वरना तुम्हारा खून भी नाहक मेरी गर्दन पर होगा। जमाली साहब प्लीज़ बैठ जाइए और मुझे पूरी बात बताइए। मैं आसानी से नहीं मरूंगा, बल्कि आपके 4-6 दुश्मनों को ठिकाने लगाकर मरूंगा। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं तो कई बरस से मौत के साथ आंख में चोरी खेल रहा हूँ। जमाली ने एक मरतबा फिर मुझे गौर से देखा और बड़बड़ाया, ऐसा लगता है जैसे इससे पहले भी मैंने तुम्हें देखा है। कहाँ? ये मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसा अमूमन होता है, बास चेहरे देखकर हमें खामखा ऐसा लगता है कि हम पहले भी उन लोगों से कहीं मिल चुके हैं। मगर तुम्हारा चेहरा मैंने कहाँ देखा है? वो मेरी बात को नज़रअंदाज करके खुद कलामी के अंदाज में बोला, तुम्हारा चेहरा। फिर वो बुरी तरह चौंक उठा। मेरी याददाश्त भी इतनी कमज़ोर हो गई है, मगर अब याद आया कि मैंने ये चेहरा कहाँ देखा है। तुम कामरान हो ना? आपने सही पहचाना। जी हाँ, मैं ही वो रुस्वाए ज़माना शख्स हूँ जिसकी तलाश में अमेरिकन CIA, KGB, मोसाद और भारत की राह दिन रात एक किए हुए हैं। अब मैं तुम पर मुकम्मल एतमाद कर सकता हूँ। वो पुरजोश लहजे में बोले, तुम्हें याद होगा चंद माह कबल कराची की खूबसूरत और मारूफ कॉल गर्ल शबाना का मर्डर हो गया था। पुलिस खासी तनदही से उसके कातलों को तलाश कर रही है। उसके फ्लैट से जितने लोगों के विजिटिंग कार्ड्स और खतूत मिले हैं, वो सब इस वक्त पुलिस की तहवील में है। उस हरामजादी शबाना से मेरी मुलाकात अमेरिका में हुई थी। तुम्हें शायद इल्म होगा कि वो हरामजादी पहले एयरलाइन में एरोस्टेस थी। बाद में एयरलाइन ने उसे मुलाजमत से जवाब दे दिया था। उसके बाद उसने मॉडलिंग शुरू कर दी। मैं जानता हूँ, आप शायद उस मुलाकात के बारे में कुछ बता रहे थे। कामरान बेटा, मैं तुम पर एतमाद करके सब कुछ बता तो रहा हूँ, मगर मुझे शर्मिंदगी हो रही है। तुम बहरहाल मेरे बेटे के बराबर हो। आप बेफिक्र होकर सब कुछ बताइए। आपका राज हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगा।
میں بتا رہا تھا کہ میری ملاقات اس کال گرل سے نیو یارک میں ہوئی تھی. وہ کسی طائفے کے ساتھ امریکہ گئی تھی. مجھے اس کا رقص پسند آیا تو میں نے اس سے ملاقات کر لی. پھر جتنے دن وہ نیو یارک میں رہی مجھ سے ملاقات کرتی رہی. وہاں سے وہ لوگ پیرس گئے تو میں بھی پیرس پہنچ گیا. اس دوران شبانہ مجھ سے کافی بے تکلف ہو چکی تھی. اس نے کئی مرتبہ خاصی بھاری رقمیں یہ کہہ کر مجھ سے قرض لی کہ میرے پاس فورن ایکسچینج ختم ہو گیا ہے اور آپ کا قرض میں پاکستان پہنچ کر لوٹا دوں گی. مجھے اگر ذرا برابر بھی شبہ ہوتا کہ شبانہ امریکن CIA کے لیے کام کر رہی ہے تو میں اس سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتا. فرانس میں ان حرامزادوں نے ہوٹل کے کمرے میں میری اور شبانہ کی ایسی قابل اعتراض تصویریں بنا لی جو اگر منظر عام پر آ جائیں تو میری عزت تو خیر مٹی میں ملے گی ہی. میری اولاد اور بیوی بھی مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے. میں خود بھی ان تصاویر کے منظر عام پر آنے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہوں گا. پاکستان واپسی کے بعد بھی شبانہ مجھ سے ملتی رہی. ایک دفعہ اس نے مجھ سے 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا. اس کا مطالبہ سن کر پہلے تو میں حیران رہ گیا. پھر میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی کہ فی الحال اتنی رقم میرے پاس نہیں ہے. اس وقت وہ خاموشی سے چلی گئی مگر دوسرے دن مجھے ڈاک کے ذریعے ایک رجسٹرڈ لفافہ موصول ہوا. اس میں میری اور شبانہ کی قابل اعتراض تصویریں تھیں. ان کی تعداد 15 تھی. وہ تصویریں ایسی تھیں جنہیں دیکھ کر میں خود بھی شرم سے پانی پانی ہو گیا. تصویروں کے ساتھ ٹائپ کیا ہوا خط بھی تھا جس میں لکھا تھا کہ ہمارے پاس ایسی 20 تصویریں اور ہیں. نیگیٹو سمیت ہر تصویر کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے. گویا مجھے 35 لاکھ کی ادائیگی کرنا تھی. رقم اگرچہ بہت بڑی تھی اور اس کی ادائیگی میرے لیے ناممکن نہیں تھی مگر اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ بلیک میلر رقم لینے کے بعد میرا پیچھا چھوڑ دیں گے. میں نے اسی وقت شبانہ سے رابطہ کیا. جب اس نے وہ تصویریں دیکھی تو اس کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا. اسے شاید خود بھی ان تصویر کا علم نہیں تھا. وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی. اس نے مجھے مشورہ دیا کہ تم فی الحال بلیک میلر کو ٹالنے کے لیے کچھ رقم کی ادائیگی کر دو. میں جانتی ہوں کہ اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے. اس میں تو میری عزت بھی داؤ پر لگی تھی. میں سمجھا کہ وہ چال بازی سے کام لے رہی ہے مگر عزت بچانے کے لیے میں نے اس کی بات مان لی اور بلیک میلر کو 5 لاکھ روپے ڈالرز کی صورت میں ادا کر دیے. پھر شبانہ نے نہ جانے کیسے ان لوگوں سے تمام تصاویر اور نیگیٹو حاصل کر کے میرے حوالے کر دیے. اس نے کہا تھا جمالی صاحب میں ماڈل اور اسٹیج ڈانسر ضرور ہوں مگر طوائف نہیں ہوں. ان تصویروں کی وجہ سے آپ کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی تباہ ہو سکتی تھی. پھر 2 دن بعد شبانہ کو قتل کر دیا گیا. مجھے یقین ہے کہ اس کے قتل میں بھی اسی امریکن کا ہاتھ ہے جس نے مجھ سے 5 لاکھ روپے وصول کیے تھے. ایک دن ان لوگوں نے مجھے بھی اغوا کر لیا اور تصویروں کے بارے میں پوچھا. میں نے جھوٹ بولا کہ مجھے صرف وہی تصویریں ملی ہیں جو تم لوگوں نے بھیجی تھی. ان کے سرغنہ نے کہا چلو کوئی بات نہیں تم ہمیں 35 لاکھ ادا کرو اور سب کچھ بھول جاؤ. یہ مت سمجھنا کہ ہمارے پاس صرف وہی تصویریں تھیں. ہمارے پاس تمہاری اور شبانہ کی بے شمار تصویریں اب بھی موجود ہیں. اگر ہماری بات مانو گے تو فائدے میں رہو گے. میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے بلف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی اور تصویر ہوتی تو وہ مجھے اغوا کرنے کے بجائے پہلے کی طرح بلیک میل کرتے. انہوں نے مجھے ایک بنگلے کے فرسٹ فلور پر قید کیا تھا. ان کا خیال تھا کہ میں وہاں سے فرار نہیں ہو سکوں گا مگر میں نکاسی کے پائپ کے ذریعے وہاں سے نکل بھاگا. انہیں فوراً ہی میرے فرار کا علم ہو گیا مگر فوری طور پر ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی جس کے ذریعے وہ میرا پیچھا کر سکتے ورنہ اب تک وہ مجھے پکڑ چکے ہوتے. جمالی خاموش ہو کر پانی پینے لگا. شاید بولتے بولتے اس کا حلق خشک ہو گیا تھا. اس کا مطلب یہ کہ آپ جس گاڑی میں فرار ہوئے تھے وہ بھی انہی لوگوں کی تھی؟ ہاں یہ گاڑی انہی کی ہے. پھر وہ چونک کر بولا ارے ہاں مجھے یاد آیا کہ ان کی قید میں ایک امریکن لڑکی بھی تھی. پہلے تو مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہ اس امریکن نے اپنی ہی ہم وطن کو قید کر رکھا ہے. پھر مزید حیرت اس بات پر ہوئی کہ اس نازک اندام لڑکی کو ان لوگوں نے بہت بے رحمی سے جانوروں کی طرح باندھ رکھا تھا. اس امریکن لڑکی کا حلیہ بتا سکتے ہیں آپ؟ میں نے بے چین ہو کر پوچھا. جواب میں جمالی نے گلوریا کا حلیہ بتا دیا. میں جھٹ کھڑا ہو گیا. کیا ان میں سے کسی نے اس لڑکی کا نام بھی لیا تھا؟ اس لڑکی سے صرف پیٹر بات کرتا تھا. پیٹر؟ میری بے چینی میں اضافہ ہو گیا. دراز قد اور گٹھے ہوئے جسم والا جوان آدمی ہے نا؟ جمالی نے اس بات میں سر ہلا دیا. بال بھورے ہیں اور پیشانی پر ہلال نما زخم کا نشان ہے. ہاں مگر اسے تم کیسے جانتے ہو؟ جمالی نے حیرت سے کہا. مجھے بتائیے کہ وہ عمارت کہاں ہے؟ میں چیخ کر بولا وہ عمارت محمد علی سوسائٹی کے علاقے میں ہے مگر تم. میرے پاس وقت نہیں ہے جمالی صاحب, مجھے اس عمارت تک لے چلیے. یہ کہہ کر میں اپنے بریف کیس کی طرف جھپٹا اور اس میں سے فولڈنگ رائفل نکال لی. اسے اسمبل کرنے کے بعد میں نے بہت سے فاضل راؤنڈز بھی پینٹ کی جیب میں ٹھونس لیے. اسی وقت دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا جیسے کوئی دروازے سے ٹکرایا ہو. پھر کتے کی خونخوار گراہٹ سنائی دی. جمالی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی. انہوں نے کتے کے ذریعے میرا سراغ لگا لیا ہے. وہ وحشت زدہ لہجے میں بولا. بہت ہی خوفناک قسم کا کتا ہے. گرے ہاؤنڈ اور بلڈ ہاؤنڈ کا کراس ہے.
ایک دفعہ گردن پکڑ لے تو پھر مرنے کے بعد ہی چھوڑتا ہے۔ میں نے آپ سے کتے کا شجر نسب نہیں پوچھا، سوال یہ کہ یہ کتا یہاں تک کیسے پہنچا؟ ارے یہ ٹرین کتا ہے، یہ میری بو پر یہاں تک پہنچا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے پیٹر بھی ہوگا۔ میں نے رائفل لوڈ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آج اس سے بھی دو ہاتھ ہو ہی جائیں۔ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ایک آرام دہ اور محفوظ ٹھکانہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پھر مجھے خیال آیا، میں نے جمالی سے پوچھا، کتے کے پیچھے آنے والے تو ابھی کافی دور ہوں گے، اگر کسی طرح کتے کو غائب کر دیا جائے تو ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ ہم بلڈنگ کے کس فلیٹ میں ہیں۔ ظاہر ہے وہ لوگ تو ابھی دور ہوں گے، کتا تو میری بو پر دیوانہ وار لپکا ہوگا، اور اگر وہ لوگ گاڑی میں بھی ہوں گے تو اس سے میلوں پیچھے رہ گئے ہوں گے۔ اب وہ کتے کی آواز سے سمت معلوم کر لیں گے۔ آپ ذرا دوسرے کمرے میں چلے جائیں، میں کتے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تم اس کتے کو پکڑو گے؟ آپ سے جو کہا جا رہا ہے وہ کریں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی تو کتا صرف غرا رہا ہے، اگر اس نے بھونکنا شروع کر دیا تو پوری بلڈنگ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس فلیٹ میں ہے۔ جلدی کریں، میں دروازہ کھول رہا ہوں، آپ دوسرے کمرے میں جا کر اس کا دروازہ اندر سے بند کر لیں، اور جب تک میں آواز نہ دوں باہر مت آئیے گا۔ تم واقعی پاگل ہو گئے ہو یا پھر زندگی سے بیزار ہو؟ تمہیں ابھی اندازہ نہیں کہ وہ کتا کتنا خوفناک ہے۔ اور میں نے جمالی کا جملہ پورا ہونے سے پہلے اسے دوسرے کمرے میں دھکیل دیا، پھر میں نے بائیں ہاتھ میں ریوالور پکڑا اور دائیں ہاتھ سے دروازے کا بولٹ نیچے سرکا دیا۔ دروازہ کھلتے کتا طوفانی انداز میں سپن لگا کر اندر آیا اور مجھے نظر انداز کرتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں جمالی گیا تھا۔ کتے کے داخل ہوتے میں نے دروازہ پھرتی سے بند کر کے چٹخانی چڑھا دی۔ کتا دوسرے کمرے کے دروازے سے ٹکرا کر پیچھے گرا اور ایک مرتبہ پھر اٹھا۔ جمالی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، وہ انتہائی خوفناک کتا تھا اور قد میں گدھے سے کچھ کمی ہوگا۔ گرے ہاؤنڈ اور بلڈ ہاؤنڈ کے کراس سے وہ مزید خوفناک ہو گیا تھا۔ اس کے گلے میں بہت قیمتی اور خوبصورت کالر پڑا تھا۔ میں نے جھپٹ کر کتے کا گلا دبوچ لیا۔ اسی وقت ایک فائر ہوا اور کھڑکی کا شیشہ چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ کتے کی گردن میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس نے غرا کر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ فائر ہوتے ہی میں برقی صورت سے کھڑکی سے دور ہو گیا۔ کتا ایک مرتبہ پھر مجھ پر دیوانہ وار لپکا۔ وہ اتنا جسیم اور خوخار گرے ہاؤنڈ تھا کہ معمولی دل کا آدمی تو اسے دیکھ کر ہی ہوش کھو بیٹھتا۔ اس نے خوفناک انداز میں غرا کر مجھ پر جس لگائی تھی۔ میں نے ایک دم اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کتا اپنے ہی زور میں سامنے والی دیوار سے ٹکرایا۔ مجھے اب دوہری مصیبت کا سامنا تھا۔ کوریڈور میں بھی دوڑتے ہوئے بھاری قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ باہر موت انسانی روپ میں میری منتظر تھی اور اندر گرے ہاؤنڈ جیسا خوخار کتا میرا نرخرا چبانے کی فکر میں تھا۔ کتا دیوار سے ٹکرا کر فرش پہ گرا اور پلک جھپکتے جس لگا کر میری طرف آیا۔ اس مرتبہ میں پہلے ہی تیار تھا۔ میں نے ذرا سا ترچھا ہو کر خود کو بچایا اور اس کے پیٹ میں بھرپور کک رسید کر دی۔ کک اتنی زبردستی کہ کتا فٹ بال کی طرح اچھلا اور ایک مرتبہ پھر مخالف دیوار سے ٹکرایا۔ اس وقت میرے جسم کی پوری قوت سمٹ کر گویا میری کک میں منتقل ہو گئی تھی۔ اس دفعہ کتا فرش پر گرتے ہی بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کبھی نہیں اٹھ سکے گا۔ میری اس خوفناک کک سے تو شاید بپھرا ہوا سانڈ بھی دم توڑ دیتا۔ کتے کے گرتے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جمالی صاحب اس دوران میں دوسرے کمرے سے لاؤنج میں آ گئے تھے۔ میں نے انہیں دوبارہ کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور دائیں ہاتھ میں ریوالور لے کر دروازہ کھول دیا۔ میں ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ دروازہ کھلتے ایک نوجوان آدمی جھپٹ کر اندر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، اس نے جلدی سے دروازہ بولٹ کر دیا اور میری طرف گھوما۔ کون ہو تم؟ میں نے اسے ریوالور کی زد میں لیتے ہوئے کہا۔ اس نے دونوں ہاتھ پہلے ہی اٹھا دیے تھے۔ پھر وہ سرگوشی میں بولا، میں دشمن نہیں دوست ہوں بابا۔ میں نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ اس نے لائٹ بلو شلوار قمیص پہن رکھا تھا، پیروں میں ایئر سول کے جوتے تھے اور جسم پر انتہائی قیمتی لیدر جیکٹ۔ وہ چہرے سے انتہائی سخت گیر لگ رہا تھا۔ اس کا دراز قد اور ہاتھ پاؤں خاصے مضبوط لگ رہے تھے۔ 7 mm کی رائفل اس کے شانے سے جھول رہی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک ہینڈ بیگ تھا جو اب فرش پر رکھا تھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ وہ بھی دشمنوں کی کوئی چال ہے، ورنہ اتنا مسلح ہونے کے باوجود کوئی بھی شخص آسانی سے قابو میں نہیں آتا۔ میں نے دوسری مرتبہ انتہائی درشت لہجے میں کہا، بولتے کیوں نہیں کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ سائیں، میرا نام گامی ہے اور… ارے گامی! اچانک مجھے جمالی صاحب کی آواز سنائی دی۔ تو یہاں کیسے آ گیا بابا؟ سائیں، میں تو شروع سے ہی آپ کے ساتھ ہوں۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، یہ کون ہے جمالی صاحب؟ میں نے مڑ کر ان سے پوچھا۔ ویسے میں گامی کی طرف سے خاصی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ ذاتی خدمتگار یا مزارہ ہے۔ یہ غلام محمد ہے مگر لوگ اسے گامی کہتے ہیں۔ یہ میرا باڈی گارڈ ہے، جمالی صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر وہ گامی سے مخاطب ہوئے، اور سنا بابا، گوٹ کا کیا حال احوال ہے؟ گوٹ میں تو سب ٹھیک ہے سائیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر بولا، سائیں،
ابھی آپ ادھر سے نکل جائیں، بلڈنگ کے گیٹ پر اپنے آدمی موجود ہیں۔ اور نہیں بابا نہیں، ہم اپنے دوست کو اس مصیبت میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ جمالی نے اس کی بات کاٹی۔ اس سے 2 گھنٹے پہلے ملاقات ہوئی تھی اور وہ مجھے اپنا دوست کہہ رہا تھا، نہ صرف دوست کہہ رہا تھا بلکہ وہاں سے جانے پر بھی آمادہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، میری فکر مت کریں جمالی صاحب، میں تو ان حالات کا عادی ہو چکا ہوں۔ آپ اہم آدمی ہیں، آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ کتا میری ہی بو پر یہاں آیا تھا اور اب تک میرے دشمنوں نے بلڈنگ کو گھیر لیا ہوگا۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میرے دشمن کون ہیں۔ آپ جائیں سائیں، کامران ٹھیک کہہ رہا ہے۔ گامی نے کہا، ان لوگوں نے اس بلڈنگ کو گھیر لیا ہے، ورنہ ہم اسے بھی یہاں سے لے چلتے۔ میں کامران کے ساتھ رہوں گا۔ اس نے کندھے سے لٹکی رائفل ہاتھ میں پکڑ لی۔ آپ فکر مت کریں سائیں، اگر کامران صاحب آپ کے دوست ہیں تو ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کے دشمن کون ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ میرے بہت زیادہ اصرار پر جمالی نیم دلی سے بولا، ٹھیک ہے بابا، دل تو نہیں چاہتا مگر تم لوگوں کی یہی مرضی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر وہ گامی سے مخاطب ہوئے، میرے دوست کو اس خطرے سے نکال کر ہی مجھے شکل دکھانا۔ خادم سائیں، گامی نے جلدی سے کہا، پھر بولا، سائیں مین گیٹ پر علی محمد اپیرا لینڈ کروزر میں موجود ہے، وہ… ارے بابا میری پرواہ مت کرو۔ جمالی نے اس کی بات کاٹی اور روانگی سے پہلے مجھ سے بغل گیر ہوا، پھر دروازہ کھول کر باوقار انداز میں چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ جمالی کے جاتے ہی میں نے جھپٹ کر پھر دروازہ بولٹ کر دیا۔